बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 25 जनवरी आज इतवार का दिन है। पहले आपके सामने अहम खबरें, फिर उनकी तफसील और तज्जिया। खैबर पख्तूनख्वा से तबले जंग बच गए। सुहेल अफरीदी ने इमरान खान से मुलाकात के लिए अवामी ताकत को लाने का फैसला कर दिया। मर्दान के बाद मुराद सईद के हल्के और मालाकंड में खान रिहाई स्ट्रीट मूवमेंट अरूज पर। और अहम खबर जो $1 अरब अमेरिका को पाकिस्तान के बदले में कौन देगा, इसहाक डार अरब अमारात क्यों गया, शेख साहब ने बाजू मरोड़ना शुरू कर दिया है और $900 मिलियन PTCL के मांग लिए। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के टुकड़े करने का जो खतरनाक तरीन काम और वादी तीरा ऑपरेशन पर स्टैब्लिशमेंट और फॉर्म 47 का मकरूह चेहरा नकल मुकानी वालों से इजहार लातल्की कर ली। और मौलाना फजल रहमान हुकूमत को धमकियां देने के बाद साउथ अफ्रीका चले गए। 6 तारीख को उनकी वापसी है। 8 की कॉल का क्या होगा। और ईमान मजारी पर जालिमाना सलूक पर आलमी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया भी फट पड़ा। अमेरिका में भी हालात काबू से बाहर हैं। ट्रंप की गजा फोर्स में जो मामला था वो अपने मुल्क में ही सिविल वॉर का मामला और मुआखजा तहरीक, इस वक्त ईरान के मामलात भी हैं, वो शायद अगले व्लॉग में चले जाएं, वो ज़रा लंबी बात है। और बरतानिया में जो सहाफ़ियों पर हमला है वो भी शायद इसमें कवर ना हो सके। 9 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। व्हाट्सएप पे हैंडलर्स कौन थे, ये अगले व्लॉग में तफसील आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो देखें, आज जो मालाकंड में सुहेल अफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट मूवमेंट का एक अगला बाब शुरू हो चुका है। यहाँ जो मनाजर नज़र आ रहे हैं इस वक्त पूरे खैबर पख्तूनख्वा के, अभी सवात में, मालाकंड में नज़र आए, जिस अंदाज में अवाम इनके साथ जुड़ रही है, इस बात का सबूत है कि तहरीक इंसाफ की ये तहरीक स्ट्रीट मूवमेंट कामयाब होगी। ये तमाम टाउट इस्टेब्लिशमेंट के खुद तस्लीम कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का बयानिया मजबूत है। इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में पाकिस्तान की अवाम इनके साथ खड़ी है और ये मनाजिर इसका सबूत है कि अवाम तैयार है। अब ये कागज़ का बना हुआ महल किस वक्त गिरेगा, ये फैसला ज़ाहिर है इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत करेगी। इन्हें कितना वक्त देंगे, क्योंकि हालात मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी सुहेल अफरीदी ने जो ऐलान किया इमरान खान से मुलाकात के लिए, वो 2 ऑप्शंस दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त कि एक तरफ तो एहतजाज मुज़ाकरात हैं, स्ट्रीट मूवमेंट है, और दूसरी तरफ तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन से बातचीत। उन्होंने कहा दोनों ऑप्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज की तकरीर की बड़ी सख्त तकरीर थी। DJSPR को उन्होंने बड़ा रगड़ा लगाया कि एक सरकारी ओहदेदार एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला के बारे में उसे एक तरफ दहशतगर्द कह के उसकी वीडियोस चलाता है, उसे दहशतगर्द साबित करने की कोशिश करता है, इल्ज़ामात लगाता है, और दूसरी तरफ रजीम चेंज ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में जो नाकाम हुआ, गवर्नर राज का पहला मंसूबा नाकाम हुआ, सुहेल अफरीदी को नायल करने का मंसूबा नाकाम हुआ, और अब जो खतरनाक मंसूबा कि इन दोनों के बाद इसे खुदा न ख्वास्ता कत्ल करने का मंसूबा, ये सुहेल अफरीदी ने खुद बताया। लेकिन उसने कहा हम पीछे नहीं हटेंगे, मोबिलाइज कर रहे हैं अवाम को, अवामी ताकत ला रहे हैं, और अगला स्टॉप अडयाला जेल पिंडी की तरफ होगा। अब खैबर पख्तूनख्वा की स्ट्रीट मूवमेंट के देखें, जो लाल किले, मालाकंड, हुजरों से शुरू होता मामला, पाकिस्तान की आवाम को किसी भी बड़ी कॉल के लिए जो तैयार किया गया वो मोबिलाइजेशन कंप्लीट है। खान की 905 दिन से बेगुनाह कैद है और कैद तन्हाई है। उसमें एस्टेब्लिशमेंट, फौजी जर्नेल, फील्ड मार्शल, ये सब के सब आपको पता है एक पेज पर है। स्ट्रीट मूवमेंट को एक बड़ी तहरीक में लाने के लिए, क्योंकि तीनों सूबों में अगर आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध, यानी कराची में इनकी कामयाबी हो चुकी है। फैसला कुन मरहला ज़ाहिर है पंजाब में, जो सबसे अहम किरदार अदा करता है, और अब एस्टेब्लिशमेंट इन्हें खुद मौका दे रही है। ये अपने पैरों पर खुद इन हालात में कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। ये पंजाब को 4 हिस्सों में तकसीम करना चाह रहे हैं, मगरबी पंजाब, जनूबी पंजाब, बहावलपुर और पोठवार। अब इसमें देखें, एस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी ताकत पंजाब में, यहाँ तकसीम से ये फारिग हो जाएंगे। सिंध में जहाँ कराची को वफाक के ज़ेरे तमाम, और बालाई सिंध और महरान के नाम पे 3 सूबे, जिस पर पीपल्स पार्टी ने आज कहा है कि अगर हमें सिविल वॉर की तरफ भी जाना पड़ा तो हम चले जाएंगे, लेकिन कराची को वफाक के ज़ेरे तमाम नहीं जाने देंगे। हालात आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में जो तकसीम की कोशिश, जिसमें खैबर हज़ारा, कोहिस्तान और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है, लेकिन असल ख़तरनाक मामला जो मुझे इसमें नज़र आ रहा है ये 1971 की तरफ जा रहा है। मात देखिए, तहरीक इंसाफ की सियासी मुहिम कामयाब होने की और ये सारे हालात की जो सबसे बड़ी दलील है, आप हिसाब लगाएं, 3 साल 10 महीने हो चुके हैं ये रजीम चेंज ऑपरेशन के। बैठ जाएं, आप कभी पेपर और कागज़ ले लें और देखें, 6 महीने काफ़ी होते हैं नताइज के लिए। 6 महीने किसी मंसूबे में जान हो, अवाम साथ हो। यहाँ 4 साल तकरीबन होने के बाद इनका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालें तो ये एक नाकाम रियासत है, फेल्ड स्टेट, जिसकी मुआशी दिवालियापन है, कर्जों का जाल है, IMF पे निसार है, दुनिया के पहले 3 बड़े कर्जदार ममालिक में शामिल है। करेंसी की बेतौकीरी है, अफगानिस्तान जैसी करेंसी जो जंग ज़दा मुल्क 4 गुना हमसे आगे है। नेपाल के अलावा इस पूरे खिते में पाकिस्तान से नीचे कोई नहीं है। महंगाई, पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद, आम आदमी की बुनियादी ज़रूरियात, बिजली, आटा, अद्वियात पहुँच से बाहर है।
پاکستان کا ایک ایک ادارہ آپ کو ایک ایک شعبہ تباہ نظر آتا ہے. سیکیورٹی اور دہشت گردی کا عالم آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت عالمی انڈیکس میں برکینا فاسو کے ساتھ پہلے نمبر میں ہیں. 2 صوبوں میں لاکھوں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں, ہجرت کر رہے ہیں, اور سیکیورٹی ادارے پاکستان کی گلیوں میں بھی تحفظ دینے میں ناکام ہے. پنجاب میں آپ دیکھ لیں امن و امان کے حالات. اس بدترین سیاسی عدم استحکام جہاں ریاست اور عوام کے درمیان سوشل کانٹریکٹ ختم ہو چکا ہے, ووٹ کو بالکل تسلیم نہیں کیا جاتا بلکہ نیا قانون بنا کے روز کھلواڑ. اور خارجہ پالیسی کے حالات دیکھیں کہ 3 سرحدیں ہیں, بھارت, افغانستان اور ایران, تینوں کے ساتھ جنگیں ہیں, تجارت بند ہے, معاشی رابطے بند ہیں. انسانی بحران پاکستان میں یہ ہے کہ ڈاکٹر, انجینئر, نوجوان ہنرمند پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. سوائے اس وقت خفیہ ڈیلز, فوج, ایٹمی ہتھیاروں کو بیچنے کا معاملہ یا ان ممالک میں جانے کا معاملہ, تو یہ ریت کا بنا ہوا قلعہ کس وقت گرے گا؟ حالات تو آپ کے سامنے. اس وقت تو دیکھیں 2 ایشو پاکستان میں سب سے بڑے ہیں نا. ایک عمران خان کی رہائی, قید تنہائی, وادی تیرا کا آپریشن, پاکستان کے حالات جو ان سب سے جڑے ہوئے ہیں, اس معاملے سے خان کی رہائی سے جڑے ہوئے ہیں. دوسرا غزہ میں اسرائیل کو تسلیم کرنا, فوج بھیجنا, اور انہی پر بات کرنی چاہیے. دیکھیں یہ جو نئی جماعتیں لانچ کی جاتی ہیں, کوئی انجینئر, کوئی اقرار, کوئی جواد, کوئی نون لیگ پیپلز پارٹی لڑائی, یہ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھیں. یہ جو ٹاؤٹ چھوڑے جاتے ہیں ان کو بھول جائیں. انٹرنیشنل حالات پہ فوکس کریں جو پاکستان پہ اثرات ہیں. کوئی اور ارریلیونٹ چیز آپ نہ دیکھیں. پاکستانیوں کے لیے دیکھیں اسرائیل میں فوج بھیجنا, غزہ میں بھیجنا, اسرائیل کی حفاظت کی جو واردات ہے یہ کیوں اتنی اہم ہے؟ میں جو 1971 کی صوبوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں, یا 1971 میں 93,000 فوجیوں کے سرنڈر کے بعد کے معاہدے اور مشرقی پاکستان جس میں بنا, یہ بالکل وہی معاملہ ہے. غزہ میں فوج بھیجنے کے بعد خدا نخواستہ حالات ادھر ہی چلے جائیں گے. اسی لیے ان کا ذکر کرنا بار بار ضروری ہے کہ حکومت کے وزراء اب کھل کر کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ہم فوجیوں کی حفاظت کریں گے, اسرائیل کی سرحد کی حفاظت کریں گے, جو ان پر بندوق اٹھائے گا وہ ہمارے فوجیوں کا مشن ہوگا, اسے طاقت سے روکیں. ہم نے صرف ہتھیار نہیں لینے, ہم نے وہاں امن نافذ کرنا ہے, یعنی دوسرے میں کچلنا ہے انہیں. یہ بیرسٹر دانیال نے وسیم بادامی کے پروگرام میں کہا, رانا ثناء اللہ نے اس کی تائید کی کہ ہاں ہم نے معاہدے پہ دستخط کیے ہیں, اسے ہم پورا کروائیں گے. اب ان سے سوال پوچھیں کہ سب سے زیادہ قتل عام یا انسانی جرائم کے جو انٹرنیشنل کورٹ میں کیسز ہیں وہ تو نیتن یاہو کے ہیں, وہ تو اسرائیل کے خلاف ہیں. تو 2 فریق جب آپس میں لڑیں اور آپ صلح کروانے اور امن کروانے جائیں تو آپ دونوں سے اسلحہ لیتے ہیں یا کمزور سے صرف اس لیے لے لیتے کہ طاقتور اس کو رگڑ دیں؟ بھئی آپ نے غیر مسلح کرنا تو ذرا کہیں نا ہم اسرائیل کو غیر مسلح کر کے دکھاتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں کریں کبھی بھی. یہ صرف آپ سے 78 سال سے جو جھوٹ بولنے کا ایک سلسلہ ہے یہ وہی کر رہا ہے, جس پہ کروڑوں روپے تو ISPR کا محکمہ صرف دے رہا ہے, عوام کو بیوقوف بنانے اور بیانیاں بنانے کا کام. انہوں نے اسی لیے اپنی مرضی کے بڑے چن کے صحافی رکھے ہوتے ہیں, جنہیں مین اسٹریم میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ٹی وی اسٹیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے اپنی مرضی کی خبریں چلوائی جاتی ہیں, کسی کو ڈرا کے, کسی کو لالچ میں, تاکہ پاکستانیوں کے کانوں میں جھوٹ کی سیٹیاں بجائی جائیں. یہ وہی کام ماضی میں مطالعہ پاکستان اور PTV کرتے تھے, اب یہ ISPR کے محکمے سے کرتے ہیں. پاکستان میں ان کا بیانیہ تو نہیں چل رہا, جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہوا اب سارے پاکستان کو پتہ ہے. پھر 9 مئی 26 نومبر مرید کے ہم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے. تو اب جس طرح یہ شہباز شریف کو ہم نے اپنی آنکھوں سے معاہدہ لہراتے ہوئے دیکھا ہے, ان کا کوئی بیانیہ ماننے کو تیار نہیں. غزہ کے معاملے پر جو بورڈ آف پیس اور فوج بھیجنے پر ملٹری قیادت اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ آ رہا ہے کہ یہ تو نون لیگ کی حکومت اور شہباز شریف کا فیصلہ, ہمارا سے کوئی لینا دینا نہیں. خیر کہنے والے وہی ہیں جو کہتے ہیں ہمارا سیاست میں بھی کوئی کردار نہیں, ہم مداخلت نہیں کرتے ہیں, اور کہنے یہ حکومت کا کام ہے. اچھا حکومت کس نے بنائی؟ تحریک انصاف کے لوگوں کو نااہل دستبردار کروا کے ان کی نشستیں لوٹ کے فارم 47 کی جعل سازی پر ڈھونڈ کے بد کردار کرپٹ لوگوں کو 1 سال کے اندر 2/3 اکثریت مخصوص نشستیں لوٹ کر بانٹنے والی جو حکومت کس نے بنائی؟ دنیا کے بدنام زمانہ لوگوں پر مشتمل یہ جو جائز ناجائز کام کرنے والے. بلکہ آپ ان کا دوسرا بیانیہ دیکھیں اسی کے ساتھ جوڑ کے, وادی تیرا اسٹیبلشمنٹ کا پورا سرکولر آیا اس پہ کہ جی فوج کیسے کوئی احکامات نہیں ہے کہ ہم وہاں کوئی آپریشن نہیں کریں. ابھی چند دن پہلے DGSPR نے خود پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان اور سہیل افریدی تو کہہ رہے ہیں آپریشن نہیں ہو رہا, آپریشن تو ابھی بھی ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے میں آپ سے بات کروں آپریشن ہو رہا ہے, 75,000 آپریشن کا انہوں نے فخری انداز میں دعویٰ کیا. 25 جنوری کو تیرا کی عوام کو انہوں نے ڈیڈ لائن دے کے علاقہ خالی کروایا. وادی تیرا پر ڈرون حملے کون کرتا رہا؟ وہاں تو معصوم بچے بھی شہید ہوتے رہے. آج یہ کہہ رہے ہیں تو ہم نے تو کسی کو بے دخل ہی نہیں کیا, ہمارے تو کوئی احکامات نہیں, یہ تو صوبائی حکومت کر رہی ہے کہ 4 ارب کا ریلیف فنڈ. یعنی یہ چاہتے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت جو لوگ بے گھر ہوں, نہ انہیں خوراک پہنچا سکے نہ امداد دے. ابھی کیمپ تک جو لگانے کی بات انہوں نے نہیں لگائے کہ جی ہمیں وہاں موسمی حالات میں ضلعی سطح پر جرگے نے کہا تھا کہ آپ کیمپ نہ لگائیں. اندازہ کریں. اور خواجہ آصف خود پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ حکومت فوج خیبر پختونخوا میں آپریشن کر رہی ہے. تو اسی لیے ان کی باتیں لوگ تسلیم نہیں کرتے, چاہے وادی تیرا ہو, غزہ کا معاملہ ہو, ملکی معیشت ہو, عدلیہ کے معاملات ہوں, کیسز ہوں, ان کی کوئی بات نہیں مانتے.
غزہ پہ شہباز شریف نے، نون لیگ نے تو صاف صاف کہا ہے ہم نہ جاتے تو ٹرمپ نے ہمارا بڑا برا حال کرنا تھا، جیسے وینزویلا کے صدر کا کیا۔ خواجہ آصف، شہباز شریف یہ کہہ چکے جی ہم تو بھکاری ہیں، ہماری کوئی چوائس نہیں، امریکہ وینٹیلیٹر ہے، ہم تو سانس بھی نہیں لے سکتے، اور اب کہہ رہے ہیں جی ٹرمپ نے ہمیں الٹا لٹکا دینا تھا، ہم نہ مانے تو۔ اچھا یہ تو ایٹمی ملک ہے نا، پاکستان کے خطے میں آپ کو پتہ ہے سری لنکا بھی موجود ہے، بھوٹان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، نیپال بھی ہے، یہ کمزور ملک ہے، ان کی فوج چھوٹی چھوٹی فوج، ایٹم بم بھی نہیں ان کے پاس۔ ان کے کتنے رہنماؤں کو ڈونلڈ ٹرمپ نے لٹکایا ہے؟ یہ جو 25 ملک کھڑے ہیں یہ تو سارے بدنام زمانہ ڈکٹیٹر شاہی حکومتیں یا کرپٹ رجیمز ہیں یا سوویت زمانے کے بدکردار لوگ ہیں، ان کے علاوہ تو دنیا کا کوئی ملک کھڑا نہیں۔ اب غزہ میں شمولیت کا معاملہ دیکھیں، اس میں بڑی اہم چیز آپ کو بتاؤں، وجہ کیا ہے؟ پاکستانیوں کی جو لوٹی ہوئی 1000 ارب سے زیادہ دولت دبئی میں، عرب امارات میں یا امریکہ برطانیہ کے بینکوں میں پڑی ہے، انہی لوگوں کی۔ اس میں اکثریت میں آپ کو حکومت میں نظر آتے ہیں، فوجی جرنیل، ریٹائرڈ اور حاضر ڈیوٹی۔ اس دولت کے چھن جانے کا خطرہ ہے اور پھر اگلی لوٹ مار ختم ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں جو جمہوریت کا بل، کالعدم، سفارتی پابندیاں، ویزے منجمد، یہ ٹرمپ نے یہ نقصان انہیں پہنچانا ہے، یعنی ان سے جو جائز ناجائز کام کروانا ہے۔ تو بالکل اس طرح سے پرویز مشرف نے افغانیوں کا خون ڈالروں کے عوض بیچا، دہشت گردی کی جنگ میں شرکت کی، اپنے ملک کے اندر پاکستانی پکڑ پکڑ کر اس نے دیے۔ امریکی وکیل ہے رابرٹ گورمن، اس نے ریمنڈ ڈیوس کیس میں، جس میں عظما بخاری کے والد وکیل تھے، اس کے بڑا مشہور جملہ کہا تھا کہ ڈالروں کے لیے اپنی ماں بیچ سکتے ہیں۔ یہ عافیہ صدیقی آپ کے سامنے ہے۔ آج یہ فلسطینیوں کے ساتھ بھی یہی کیا جا رہا ہے۔ عرب امارات کے ساتھ ابھی شہباز شریف نے دیکھیں دفاعی ڈیل کی بات کی کہ جی ہماری دفاعی ڈیل، اور ٹویٹ کی باقاعدہ۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی ڈیل کی بات کی، کیا آپ نے کوئی معلومات دیکھی کہ اس میں کتنے ڈالر ملے ہیں، کیا کام کرنا ہے، کیا بیچنا ہے، کیا لینا ہے؟ سعودی عرب کو پاکستان کی تو فوج ہی کوئی نہیں گئی، نہ وہاں سے کوئی ڈالر آئے اور نہ عرب امارات کی طرف سے کوئی ڈالر ملے۔ اب یہ ڈالر بورڈ آف پیس میں جو 1 ارب ڈالر مانگے جا رہے ہیں وہاں دینے ہیں، یہ انہیں نہیں ملیں گے، یہ ڈائریکٹ ٹرمپ کو ملیں گے۔ انہیں دنیا کا کوئی ملک ڈالر دینے پر تیار نہیں ہے۔ ان کے عسکری صحافی نے خود دعویٰ کیا، شامی صاحب نے، کہ ہم سعودی عرب اور عرب ممالک ہمیں ڈالرز دیں گے۔ عرب امارات کے درمیان ابھی جو کشیدگی ہے سعودی عرب عرب امارات کی، دیکھیں بورڈ آف پیس میں اصل کردار ہے عرب امارات کا۔ اب عرب امارات اور سعودیہ کا مسئلہ چل رہا ہے، اسی لیے انہوں نے یہاں پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ سے اپنی انویسٹمنٹ نکالی، اور اب وہ پی ٹی سی ایل میں جو ان کے $800 ملین کا 16 سالہ پرانا کیس ہے وہ انہوں نے اٹھا دیا۔ 26% شیئر جو عرب امارات کو 2006 میں بیچے گئے تھے، 38 بلڈنگز انہوں نے دینی ہے عرب امارات کو، وہ نہیں دے رہے۔ انہوں نے بازو مروڑنا شروع کر دیا کہ پیسے دینے کی نکالو، پیسے کڈو زاڈے۔ اب عرب امارات اسحاق ڈار پہنچ گیا اور وہاں معاملات این اس وقت جب بورڈ آف پیس میں 1 ارب ڈالر دینا ہے اور عرب امارات سب سے اہم پارٹنر ہے۔ اب دیکھیں جو دفاعی ڈیلز ہیں نا پاکستان کی سعودی عرب سے یا عرب امارات سے، اس کی معلومات آپ کو اسی لیے نہیں دی جاتی۔ کیوں نہیں دی جاتی؟ بظاہر آپ کو کہتے ہیں جو خادمین حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے جا رہے ہیں، یہ آپ کو یہی چورن بیچتے رہے نا، وہ تو امریکہ سے بھی ڈیل کر گئے، سعودی عرب کینیڈا سے بھی کر گئے۔ عرب ممالک نے کوئی ڈالر نہیں دینے، ان کو کچھ بھی نہیں دینا، یہاں کوئی انویسٹمنٹ نہیں وہ کر رہے، بالکل کچھ بھی۔ 3 سال 10 مہینوں میں یہ آپ کو بیرونی سرمایہ کاروں کی خوشخبریاں سناتے رہے کہ ڈالر آئیں گے، ڈالر جائیں گے، ڈالر آئیں گے، ڈالر، کوئی ڈالر نہیں آئے، البتہ فوجی جائیں گے ضرور۔ یہ جو غزہ کا منصوبہ ہے نا، آپ اس کو بیٹھ کے تھوڑا سٹڈی کریں، بلکہ نہ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابراہم اکارڈ معاہدہ پارٹ 1 پارٹ 2 دیکھیں، غزہ پلان دیکھیں، تو جس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہودی نژاد داماد ہے، جیرڈ کشنر۔ پہلا معاہدہ بھی جو بحرین، مراکش اور عرب امارات سے ہوا وہ اس نے کیا۔ ابھی بھی سعودی عرب، مصر، انڈونیشیا، اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں یہی کروا رہا ہے۔ پھر اس کا سیاسی مشیر سٹیو وٹکاف، جس کا بیٹا بھی پاکستان آتا ہے، زیک وٹکاف، یہ ایوانکا ٹرمپ کا خاوند ہے اور یہ ہولوکاسٹ سروائیور ہے جیرڈ کشنر۔ بڑے گہرے تعلقات ہیں اس کے اسرائیل سے۔ ٹرمپ کے تو بلکہ نواسے نواسیاں بھی اسی مذہب پہ پلتے ہیں۔ خیر ان کا ذاتی معاملہ، یہ جو بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں، ڈی ایچ اے کالونیاں، جو پوری وہ پریزنٹیشن دکھا رہا تھا، اس پہ بھی الجزیرہ کے پروڈیوسر نے تبصرہ کرتے ہوئے کیا کہا کہ یہ بڑے بڑے اجتماعی کیمپ ہیں، شاندار مقبرہ ان اجتماعی قبروں کے اوپر بنایا جا رہا ہے، اور انہی مقتولین کے وارثین کے ذریعے جبری مزدوری سے بلڈنگیں بنائی جائیں گی، اور پھر انہی کو ان کے اندر قید کر کے سخت نگرانی میں رکھا جائے گا۔ یہ ہے ان کا منصوبہ، اور پاکستان کی عوام اسی لیے دیکھ رہے ہیں نا اپنی آنکھوں کے سامنے، فلسطین کے ساتھ پاکستان کا ایک جذبہ، ایک جڑا ہوا دل جڑا ہوا ہے، اور اس کی اسی لیے شدید رد عمل پاکستان میں آپ کو ان تحریکوں میں نظر آئے گا، کیونکہ ان کے مالکان کے بھی حالات اس سے خراب ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں وہاں امریکہ میں بھی لوگ مخالف ہیں۔ یہ مواخذے کی تحریک جو ٹرمپ کے خلاف عروج پکڑ رہی ہے، اپنے اس کے ملک میں اس وقت سول وار جیسے حالات بنے ہوئے ہیں۔ منیسوٹا میں دیکھیں، پھر ٹرمپ کے بچوں والا کیس ہے، اور یورپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں، وہ امریکہ نے اپنے آپ کو خود، ٹرمپ نے سفارتی تنہائی کی طرف، اب کینیڈا کے اوپر وہ سیدھا ہو گیا ہے، کہہ رہا ہے یہ میری 52ویں ریاست ہوگی، طنز کر رہا ہے
کہ یہاں چین کی وجہ سے امریکہ کی معیشت تباہ کی جا رہی ہے لا کے گاڑیاں، تو گرین لینڈ کے بعد کینیڈا کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہوا ہے. تو جہاں یہ خود اس وقت سفارتی تنہائی کا سامنا کریں، وہاں ان کے جو چھوٹے گرگے ہیں ان کے حالات بھی کنٹرول سے باہر ہیں. اور یہی وہ حالات اور اثرات ہیں جو پاکستان کی طرف آتے ہیں. اگر سول وار کا وہاں خطرہ ہے تو یہاں کراچی میں بھی اب اتنا ہی خطرہ ہے، خیبر پختونخوا بلوچستان میں بھی خطرہ ہے. پاکستان کے حالات بھی اس وقت ٹک ٹکی پہ لگے ہوئے ہیں، کلاک پہ ٹک ٹک ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں حضرت علی کا فرمان ہے کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں. اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی میں آپ کو اگلے ویلاگ میں تفصیل بتاؤں گا. ایمان مزاری اب دیکھیں خاتون وکیل ہے، جس طرح اسے گرفتار کیا، جسے مغرب میں فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں، جو الزامات اس پہ ہیں، جسے یہ نون لیگ مکافات عمل کہہ رہی ہے. حالانکہ 2015-2018 میں ووٹ انہوں نے نون لیگ کو دیا. مکافات عمل کیا ہے؟ بلوچ مظلوموں کے ساتھ جبری گمشدگی پر، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی بے گناہ قید پر، توہین مذہب کے لوگوں پر بات کرنا، ہر مظلوم طبقے کی آواز بننا. یہ مکافات عمل ہے کہ چند نعرے لگا دینا، جنرل کرنل بوٹوں والے ٹینکوں والے، یا ریاست دہشت گرد ہے، بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہی ہے. اس ٹویٹ پہ اگر 10 سال کی سزا بنتی ہے تو پھر نواز شریف، خواجہ آصف، ایاز صادق، پرویز رشید اور مریم نواز کے ساتھ کیا ہونا چاہیے خود سوچیں، جنہوں نے فوج کو نہ صرف دہشت گرد پاکستان کے اندر کہا بلکہ جرنیلوں کے نام لیے، ججز کے نام لیے، انٹرنیشنل عدالتوں میں پاکستان کی فوج کو دہشت گرد قرار دیا. ڈان لیکس پڑھیں، میمو گیٹس پڑھیں، یہ سارے پاکستان کو ذلیل کرنے والے فوج پہ یہ لوگ کرتے رہے کام. اور ان کا جو لبرل طبقہ جو مریم نواز کی سرجری، کپڑے، لہنگوں پر بات کریں تو عورت کارڈ نکلتا ہے، توہین ہے. آج ایمان مزاری امید سے ہیں، ان کے ساتھ کیا شرمناک حال کر رہے ہیں. اور یہاں وکلا دیکھیں، ان پہ بڑا افسوس ہے. احسان نیازی ملٹری کی قید میں، انتظار پنجوتا کے ساتھ جو ہوا، اب جو ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ اپنی سوسائٹیوں میں، گھروں میں، پلاٹوں کے چکر میں، باہر کے الیکشنز میں اس میں مصروف. اللہ کرے، میری دعا ہے کہ یہ میرا ویلاگ وکلا کسی طرح دیکھیں، ان کے رہنما دیکھیں، شاید انہیں کو تھوڑی سی شرم اور غیرت آئے. یہ بہت بڑا طبقہ تھا، انہوں نے جس طرح یقین کریں. بہرحال اب ان کی کیا کہا جائے، ویسے کچھ نکل جائے گا غصے میں. پاکستانی صحافیوں کے جو معاملات امریکہ میں، اس پہ جو واٹس ایپ میسیجز ڈائریکشنز کا معاملہ ہے وہ تفصیل سے، وہ ایران کا معاملہ بھی رہ گیا، ایک ویڈیو ہوگی لمبی. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ظالم کیوں نہیں پھنس رہے، یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں ذرا تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیوں یہ ابھی تک 3 سال 10 مہینے ہو گئے. جو آپ لوگ کہتے ہیں نا یار، آپ کہتے ہیں جی روز نظام ٹوٹنے والا ہے، ہم لوگوں نے تو نشانیاں بتانی ہیں آپ کو. مجھے بھی کسی نے کہا میسج میں کہ جی کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ لوگ دیکھتے ہیں سامنے آپ کو 4-5 عہدے نظر آتے ہیں، لوگ آپ کہتے ہیں جی نظام چل رہا ہے. یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے 3 سال 10 مہینے تک تقریباً نظام چلایا ایسے ہی. اس کے بعد کیا ہوا، آج کہاں ہے؟ تو اس میں انشاءاللہ بات اگلے ویلاگ میں کروں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.